हम अमेरिका जब आए थे, हम तो 4 साल के थे, तो हमको बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो हमारे वालिद सोचे कि उन लोगों को फ़ौरन अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, तो घर में बस अंग्रेज़ी बोलेंगे ताकि फ़ौरन सीख जाएं और स्कूल शुरू करें ठीक से। तो ऐसा हुआ कि हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ी में बातें करते थे। 4-5 साल ऐसे ही गुजरा। फिर हमारे वालिद को उनको ख्याल आया कि अरे हम लोग गलत चीज़ किए। ये बच्चे सब अपनी उर्दू, अपनी ज़बान पूरा भूल गए। तो यकीन मानिए कि हमको बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, सिर्फ समझ में आती थी जब लोग बोलते थे, मगर बोलना नहीं आता था बिल्कुल से। तो जब हम 15 साल के थे, हम अपने नानी और नानी के घर गए हैदराबाद में। वहाँ 4-5 महीने हम लोग रहे। तो हमारी ख्वाहिश थी कि उर्दू ज़रा सीखें, बोलना कैसा। तो जब हम वहाँ हैदराबाद में थे 4-5 साल महीने के लिए, हम लोग सिर्फ उर्दू में बात किए। तो फिर जब मुझे बोलना थोड़ा थोड़ा आया है, मगर शर्मिंदगी होती है कि ऐसा अच्छा नहीं बोल सकते। 13 साल का बच्चा की काइंड इनविटेशन कि आप लोगों के सब आके मिल सके। ये वर्जीनिया जानता है कि अपनी डाइवर्सिटी और लोग जो दूर दूर से आए हैं और ये जगह सोचे कि यहाँ रहना है, कि ये भी हमारी मुल्क है। तो वर्जीनिया को हम काफ़ी credit देते हैं कि Virginia has recognized the full scope of its diversity. It embraces all of our communities. It has embraced me so profoundly. And by Lieutenant Governor, I hosted the first official iftar in the office of the Lieutenant Governor, and we were able to recognize when the governor came, the Attorney General. So we're making such progress, and it's so important. It's so important, especially for our children, that they know that they belong here as well. So again, thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका warm welcome देने के लिए. Tall order. I was trying to keep it very simple. I will try to, I'll actually just have to speak in English, I'm sorry. My story actually begins in the classroom. आप मेरे वालिद के बारे में ज़िक्र किए थे। मेरे वालिद भी college professor थे. That's why he came to this country. तो वो 30 साल से international relations पढ़ाते थे। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी college में पढ़ाऊँ. So my story actually begins in the classroom too. But the reason was so attracted to this event is that I'm actually a professor of literature. And I'm a professor of American poetry, is my focus. So poetry has always been very important to me. I grew up with both my father and mother loving poetry, reciting Ghalib, reciting Allama Iqbal. The poetry, the ghazals were very much a part of my childhood. So I taught for 30 years in colleges in Virginia. And it was in 2019 that I first decided to run for office. And it was a response to the bigotry and the scapegoating, particularly that was coming from Donald Trump's first administration, this effort to demonize Muslims in this country. I felt like I had to respond. I had to be visible as a Muslim woman. And I decided to run for office in that instant. And again, Virginia embraced me. I ran for a Senate seat in the Richmond area that was held by Republicans, had never been represented by a... रहमान रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। दिन जो है यौम पाकिस्तान की निस्बत से हम मना रहे हैं, और इसका अनवान जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, तहरीक पाकिस्तान में शुरा और अदीबों का किरदार। हज़रात गिरामी, एजाज़ गैरोइयों से
یہ وہ تحریک تھی جس کی بنیاد قلم نے رکھی، جسے شاعری نے جلا بخشی اور جسے ادیبوں کے افکار نے عوام کے دلوں میں زندہ کیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں سب سے پہلے جو آواز سنائی دیتی ہے وہ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تعبیر کا شعور دیا، چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا سے لے کر خطبہ الہ آباد تک اقبال نے مسلمانوں کو علیحدہ تشخص کا احساس دلایا۔ قوت مولانا ظفر علی خان نے اپنی صحافت اور شاعری کے ذریعے برطانوی سامراج اور کانگریسی سیاست کا پردہ چاک کیا۔ ان کے اشعار عوامی جلسوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا حسن میخانی، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر اہل قلم نے مسلمانوں کی آواز بلند کی، حقوق کی آواز بلند کی۔ ریاتی ہے، کیا ہم بھی اپنے لفظوں کو قوم کی رہنمائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تحریک پاکستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب قلم بیدار ہو جائے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پاکستان قلم کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت آج بھی اہل قلم کی ذمہ داری ہے۔ پھر آفتاب ملت کا، یہیں سے ابھرے گا پھر آفتاب ملت کا، تو مرض پاک کو منصوبہ خدا سمجھو۔ ہی چراغ ہے ظلمت کے دور میں، اس کا مسیل اور بنایا نہ جائے گا۔ اس میں بجائے تیل شہیدوں کا ہے لہو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہے منصوبہ رب کریم جس کی یہ تخلیق ہے۔ And also a special warm welcome. much happy today کہ میں پاکستان سے اس جنگ کے دوران یہاں پہنچ گئی، اور مجھے اب پتہ چلا کہ میری آج موجودگی یہاں پہ ہونی تھی۔ دیٹس وائی میں تقریباً 3 دفعہ جہاز سے اتاری گئی، اور 28 تھی ہماری ڈیٹ تھی۔ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ وی شوڈ ٹاک دا کرنٹ افیئرس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے، چونکہ ہماری شناخت ہمیں اس چیز کی طرف دلاتی ہے، اور اپنی شناخت کے لیے ہی آج ڈاکٹر ریاض چودھری جو ہیں، ان کو میں شور شرابہ دفن ہوا، عظمت کے کھیت کلیانوں میں عظمت کے کھیل کلیانوں میں پانی بنجر بدن ہوا، اور سارا کھیل ہی ختم ہوا۔ آنے تک اسرائیل کے ہی نہ صبر کیا جلادوں نے، اینٹیں اور پتھر کفن بنا کر ایک دوجے کو دفن کیا، اور سارا کھیل ہی ختم ہوا۔ جیون کی گلیاں اور آنگن وجدان کے پل کو ترس گیا، تن من کا سارا کوڑا کرکٹ آندھی بن کر برس گیا، اور سارا کھیل ہی ختم ہوا۔ اور کہے مجھے کیا جو ریلیونٹ شعراء اور ادیبوں کا کردار، تو میرے ویسے لکھنے لکھانے یا شاعری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایکٹر ہوں۔ ہاں، اس لحاظ سے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ادب سے تعلق اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں نے مرزا غالب امریکہ میں بنائی تھی۔ I really don't know how خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ ہیں وہ
اردو ادب میں ان کا US بانیوں میں سے ایک ان کا رول رہا ہے. بہت عرصے سے وہ اردو ادب کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. شاعروں میں، نظامت میں صاحب کلام ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور کہ وہ آئیں اور اظہار پاکستان مبارک. اور میں اس سے پہلے کچھ کہوں، میرا غزالہ صاحبہ سے کنیکشن ہے. جب میں نے علی گڑھ میں ایڈمیشن لیا تھا، ان کے والد جو تھے وہ اسٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ یونین جس نے مولانا حسرت موہانی کو پیدا کیا، محمد علی جوہر پیدا ہوئے، ذاکر حسین پیدا ہوئے، تو اسی ٹریڈیشن سے. اور اس وقت جو ہے وہ علی گڑھ کے تمام پریسیڈنٹ جو تھے وہ شیروانی پہنتے تھے، جنا کیپ لگایا کرتے تھے. اور جنا کیپ کا علی گڑھ سے جو تعلق ہے، وہاں کی یونین میں کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے نہیں بول سکتا تھا. تو جنا صاحب بغیر ٹوپی کے تھے، تو نواب اسماعیل اس وقت وہاں کے وائس چانسلر تھے، تو بغل میں بیٹھے ہوئے. تو جب جنا صاحب کھڑے ہوئے تھے، لڑکوں نے ٹوپی ٹوپی کا شور کیا، تو نواب اسماعیل نے اپنی ٹوپی اٹھا کے لگا دی، ان پہ فٹ ہو گئی. تو جنا کیپ جو ہے سر میں نواب اسماعیل کی ٹوپی ہے. کہ ہم باسی پس کے مسافر، سیٹ پہ بیٹھے اونگتے سوتے، شیشے کی کھڑکی سے باہر بھاگتے منظر دیکھ رہے ہیں. کیا کچھ دیکھیں، کہاں رکیں، اور کن رستوں پر ہم جائیں، فیصلہ اس کا تو چالک کے ہاتھوں میں. ڈرائیور، اور یہ چالک پہلی دنیا کا ایک لیڈر، بے حد چالو، چلتا پرزا، صدیوں سے ایک فرضی منزل کا دھندلا ساز دکھا کر اور تحفظ کا جھوٹا احساس دلا کر، خود کو سیوک داس بتا کر، اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے. ہم ہیں اتنے بھولے بھالے، اپنے تن آرام کی خاطر اپنی آزادی کا سودا کر لیتے ہیں. بہت کو کر جہاں تک دیکھوں، حسن یزداں سے لے کر حسن بتا تک دیکھوں. صرف اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، صرف اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. چلے گرامی صدر محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج کی اس باوقار محفل میں میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسی باصلاحیت، باوقار اور عوام دوست قیادت کا تعارف پیش کروں. ایک ایسی شخصیت جو اپنے کردار، خدمت اور ویژن سے پہچانی جاتی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر غزالہ ہاشمی ہیں. اس پہ جو آج ہم منا رہے ہیں، یہ 1959 یعنی پاکستان بننے کے 10 سال بعد، 9 سال بعد منائی گئی تھی. 12 سال، جی 12 سال بعد. ہاں، وہ 9 سال تو 10 سال تو بنتے کی اور انسانوں کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو تھوڑے سے عرصے میں اس پہ نتائج نہیں نکالنے چاہیے. پاکستان ایک نوزائیدہ ملک ہے، 70-78 سال کی اس کی عمر ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ان 70-78 سالوں میں کیا حاصل کیا ہے. پڑھ سکیں جو ہے اب امریکہ میں آئے ہوئے اگر میں دیکھوں تو میری مثال ایک نوزائیدہ بچے کی سی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے سب مجھ سے سینئر لوگ. فرمایا کوشش، لیکن چونکہ یہ حوالے سے تحقیقی اپنی تحقیق جو ہے وہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خالد ڈار، اسد شیلڈ آف یہ ایک شیلڈ ہے. I will request all the sir will have dinner and then